बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास एक केस आया जिसमें बलूचिस्तान की हल्का PB50 के अंदर जो मैसिव रिगिंग हुई है उसके ऊपर फॉर्म 45 और 47 हमारे चीफ जस्टिस के सामने पेश किए गए और उनको बताया गया कि यहाँ पे वाज़ेह रिगिंग हुई है। ज़ाहिर है जब ये फॉर्म 45 47 सामने उनके पड़े हुए थे उसके ऊपर वाज़िया तौर पे मुताबिकत नज़र नहीं आ रही थी 45 को किस तरह 47 में चेंज किया गया, तो चीफ जस्टिस साहब के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो उन इलेक्शन को कल अदम करार देते। उन्होंने ऐसा ही किया, जिसको हम भरपूर सपोर्ट करते हैं उनके इस फैसले। लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना वक्त नहीं है कि इलेक्शन की जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं इनकी बारीकियों में जाए और 400 केसेस को सुनने लग जाए। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने शायद भुट्टो के केस को सुनना है, भुट्टो को आए दिन कटहरे में खड़ा किया होता है उन्होंने, वो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस प्रेजेंट सिनेरियो में जो भुट्टो बन रहा है, जो अवाम के साथ जुल्म और सितम किया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। तो मैं तो उनको यही कहूँगा कि आप दौरे हाजिर के चीफ जस्टिस हैं। आप आज से 50 साल के चीफ जस्टिस नहीं हैं। या फिर आज जो तकलीफ़ें जो मुसीबतें लोगों पे ढाई जा रही हैं, जो जुल्म किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स को सबुटैच किया जा रहा है, उसके लिए क्या इंसाफ 50 साल बाद मिलेगा? इन्होंने जो 400 केसेस के बारे में मिसाल दी कि इतनी बारीकियों के साथ सुप्रीम कोर्ट में आप आ जाएंगे तो हम और कुछ काम नहीं कर सकेंगे, ये इसी चीज़ के लिए इन्होंने किया है कि नेक्स्ट कोई ऐसा केस ना आ सके सुप्रीम कोर्ट में। और इसके लिए मौसूफ फरमाते हैं कि आप ट्रिब्यूनल बना दिया गया है, उसमें अपनी केस फाइल करें। ट्रिब्यूनल में क्या होगा चीफ साहब, ये आपको पता नहीं है। वो इस केस को स्ट्रेच करेंगे, इस केस को इतना लंबा लेके जाएंगे कि इतनी देर में अगले इलेक्शंस का वक्त आ जाएगा और उसके लिए फिर प्लान्ड और एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग के लिए एक टीम तैयार होगी। कैंडिडेट्स पहले फाइनल हो चुके होंगे और हमारे मुल्क का जो सिस्टम है उस पर 100 अरब रुपए का इलेक्शन का जो एक एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़ाया करने के बाद उन्हीं चूजन और उन्हीं मुंतखब शुदा पहले ही जो लिस्ट अप किए हुए हैं कागज़ में, उन कैंडिडेट्स के हाथ ये मुल्क की सारी सल्तनत जो है वो सौंप दी जाएगी। या तो आप अपना एक आइन ऐसा बना लें कि एक फ़र्द वाहिद है या एक इलेक्टेड बॉडी है, 3 4 लोगों का पैनल होगा, वो फैसला करेगा कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में MNA कौन होगा, MP का हल्का जो है उधर से कौन विन करेगा। या तो एक ऐसा आइन और ऐसा कानून आप नाफिज कर दें इस मुल्क में, चलो लोगों को थोड़ा पता तो चलेगा कि आइन और कानून की पासदारी तो हो रही है। कानून और आइन की किताब कुछ और है, आपका दिमाग कुछ और है। आप कानून और आइन के जब फॉलोअर्स में से नहीं होंगे तो आम शहरी कैसे इसको फॉलो करेगा, कैसे कानून पे अमल दरामद करेगा? आम शहरी के लिए भी आप एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि कानून पे अमल करना इतना ज़रूरी नहीं है अगर आप ताकतवर हैं। सबसे पहले कोई ताकतवर पोजीशन अचीव करो इस मुल्क में और फिर इस कानून और इस आइन को एक टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ करो। ये आप सबक दे रहे हैं अपनी जनरेशन को, ये सबक दे रहे हैं अपनी नौजवान नस्ल को। आप जो उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, आपको तो एक मशले राह होना चाहिए हर उस शख्स के लिए जिसके आगे पूरी इसके ज़िंदगी पड़ी है, पूरा करियर उसके लिए सेटअप करना है। अभी आपको रोल मॉडल की हैसियत अपनी रखनी चाहिए। आप ऐसे केसेस को प्रायोरिटी बेसिस पे सुने और अर्जेंट डिसीजंस दें कि ये जो फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग फॉर्म 47 नहीं बनाया गया, उसके इलेक्शंस को आप सस्पेंड करें, कल अदम करें। उसमें दोबारा इलेक्शंस की आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए अपना वर्डिक्ट दें, अपनी पावर्स इस्तेमाल करें और अपने आप पर भरोसा रखें। आप एक बहुत ताकतवर पोजीशन में हैं। अल्लाह ने आपको एक ताकत का कलम दिया हुआ है, उसका सही इस्तेमाल करेंगे आपकी भी आखिरत संवरेगी। इस उम्र में और कितना जी लेना है? आपके भी ज़मीर पे कोई बोझ नहीं होगा, एक कल्बे सुकून हासिल होगा आपको। आप अपने फैसलों में अगर ये चीज़ कहेंगे कि 400 केसेस आ गए सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट बैठ जाएगा बिल्कुल, या पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास क्या टास्क हैं, क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता है। आजकल की जो अंधी फिस्तायत और अंधाधुंध ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है निहत्थे लोगों पर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ही एक ढाल है हर सिटीजन के लिए जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। आप वो ढाल भी अगर छीन लेंगे तो फिर आम पाकिस्तानी किधर जाएगा? इलेक्शन के जो आईनी जो प्रोसेस के थ्रू इलेक्टोरल जो हमारे प्रोसेस को कवर अप करके उसको क्रॉस करके जो आप असम्बली में पहुंचने का रास्ता है, उसी में आप इस तरह की जिग जैगिंग और 2 नंबरी अगर खड़ी कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन का मतलब क्या है? नेक्स्ट टाइम इलेक्शन का मतलब यही है कि अगर आपने इलेक्शन विन करना है
تو طاقتور جو شخصیت ہے اس ملک کی، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کو جا کے رام کرو، اس کو کنونس کرو، اس سے فیور لو۔ آپ کو کانسٹیٹوئنسیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لوگوں کے حال و احوال کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نالیاں پکی کرائیں، لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے راشن بٹوائیں۔ آپ بس ایک شخص کو، دو شخص کو کنونس کر لو، الیکشن کا جو وکٹری لیٹر ہے وہ آپ کے نام ایشو ہو جائے گا۔ یہ لاہ عمل دے رہے ہیں آپ، اس پہ جتنا دکھ کیا جائے وہ کم ہے۔ خیر، یہ اے این پی کی زمرت خان نے یہاں پہ الیکشن ون کیا تھا، اور جے یو آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے یہ دوبارہ الیکشن کی یہاں پہ درخواست دی، اور فارم 45 اور 47 جب چیف جسٹس صاحب کے سامنے آ گئے تو وہ انکار کر ہی نہیں سکے۔ جب آپ کے سامنے واضح طور پہ ایک ایویڈنس آ گیا کہ جس پہ بہت کھلی دھاندلی کی گئی ہے، جس پہ بہت واضح طور پہ آپ نے ریگنگ اور فراڈ کیا گیا ہے، تو چیف جسٹس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو کینسل کر دینا، ڈینائی کر دینا۔ وہ پھر کوئی نیکسٹ لیول کی بے شرمی جس کے اندر ہوگی وہ شاید ایسا کر سکے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایسا کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے جو اگلے کیسز کے آگے بلاک لگا دیا کہ میرے پاس نہ آئیں، کہ مجھ سے یہ ایمانداری والا کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، میرے ہاتھ کانپتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیسے کروں۔ سر، آپ اسی مقصد کے لیے اتنے بڑے عہدے پہ بٹھائے گئے ہیں، آپ قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہیں، آپ ہمارے چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس آف دا اسٹیٹ۔ آپ کے بعد اللہ کے تک ہی ہماری رسائی ہے۔ کوشش کریں جو آپ کے پاس سائل آتے ہیں وہ اللہ تک نہ اپنی فریاد لے کے جائیں، اس کی پکڑ بہت بری ہوگی۔ تو آپ ہر ممکن انصاف دینے کی کوشش کریں، ہر ممکن اس طرح کی اسٹریٹجیز بنائیں کہ جس سے آپ کا ایک ضمیر بھی مطمئن ہو، اور آپ کی طرف آنے والے سائل کا بھی جو انصاف ہے وہ اس تک مہیا کیا جا سکے۔ دوسری طرف جنرل فیض حمید کے جو بھائی ہیں، ایک نجف حمید جو سابق تحصیلدار رہ چکے ہیں، گورنمنٹ سرونٹ تھے وہ بھی، ان کو اینٹی کرپشن پنجاب نے گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے اوپر کچھ کیسز بنائے گئے ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک رائبلری، ایک وکٹمائزیشن، کہ فیض حمید کو ایک آسان ایزی ٹارگٹ ہے، اس کو میسج دینا کہ آپ نیکسٹ ہو، اگلا جو ہمارا ایک ہاتھ ہوگا وہ آپ تک پہنچے گا، آپ کے گریبان تک ہوگا۔ ان کو صرف اس طریقے سے دبانے کی کوشش کرنا، اور اپنی طاقت کا ناجائز اور قانون کے غلط ترین غلیظ ترین استعمال کا جھنڈا لہرانے کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ سب ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ کروا رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ، آپ اس وقت پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی سی ایم ہے، چیف منسٹر ہیں، اس کی چیف ایگزیکٹو ہیں آپ پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس صوبے میں جس کا آبادی سب سے زیادہ ہے، اس پاکستان کے سب صوبوں میں سے سب سے زیادہ ہے، اس صوبے کو آپ اون کر رہی ہیں، اس کو چلا رہی ہیں، اور یہ وہ صوبہ ہے کہ جس کے 90% لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں کیا۔ آپ ووٹوں کے بغیر آ کے اپنی سیٹ میں بیٹھی ہیں، آپ اپنی سیٹ کو بھی جسٹیفائڈ نہیں کر سکتی ہیں۔ جس سیٹ پہ بیٹھ کے آپ سی ایم کے آرڈرز کرتی ہیں، اور ایک ٹک ٹاکر کی سٹائل میں جا کے اپنی ویڈیوز بنا رہی ہیں، اور آپ کی مجھے مینٹل کیپیبلٹیز ہی نہیں سمجھ آ رہی ہیں کہ آپ کس طرح کی سوچ رکھتی ہیں۔ آپ کو اس صوبے کی سارے انتظامات، ساری ایڈمنسٹریشن کو اس طریقے سے چلانا چاہیے کہ جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں ان کی نفرت میں تھوڑی کمی آئے۔ آپ تو گن گن کے بدلے لیں گے، جس طرح کی آپ کی ایک چھوٹے سائز کی ایک سوچ ہے۔ آپ کو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ پی ٹی آئی کا شخص ہے، اس نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، آپ تو اس کو کوشش کریں گے چوراہے پہ اس کو لٹکا دو۔ اس طرح کی اسٹریٹجی آپ کی بچی کچی سیاست کو بھی بالکل ختم کر دے گی۔ آپ کی جو ریپوٹیشن تھوڑی بہت ہے یا نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن آپ اپنی ریپوٹیشن کو سروائیول کے لیے آپ کو وہ سوچ رکھنی پڑے گی جس سوچ تک آپ کی رسائی نہیں ہے۔ آپ کے جتنے بھی جلسوں میں تقریریں دیکھی ہیں یا کچھ دیکھ لو، کسی فوبیا کی زد میں لگتی ہیں آپ کی ہر تقریر میں عمران خان عمران خان عمران، اس کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ آپ کو اپنی سوچ بڑی کرنی پڑے گی۔ آپ نے آج جنرل فیض حمید کے بھائی کو گرپ کیا ہے، اس کو آپ نے پکڑا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ جنرل فیض حمید کو یہ سبق دینا ہے کہ تم نے جو کچھ کیا ہمارے ساتھ، اینڈ یو آر دا نیکسٹ، اب تمہارے لیے وہ کڑا وقت آئے گا کہ جس کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ حالانکہ آپ کے والد صاحب واضح طور پہ جنرل قمر باجوہ اور جنرل فیض حمید دونوں کو قصوروار ٹھہراتے رہے ہیں، بلکہ جنرل باجوہ کو تو واضح طور پہ اس کے ویڈیو ایویڈنس ہیں جس طرح سے وہ ان کو چیلنج کرتے تھے، دھمکاتے تھے۔ آپ ان کو صرف اس لیے نہیں پکڑ رہی ہیں کہ آپ کو کسی بڑے گھر کی طرف سے یہ آرڈرز ہیں کہ اس کو نہیں دیکھنا ہے آپ نے،
اور جس کے جو کمزور ہے یہ آپ کا وتیرہ ہے، کمزور کو گردن سے دبوچ لو اور جو طاقتور ہے اس کے پاؤں میں لپٹ جاؤ۔ اپنے انصاف کو ایسا کریں کہ جو نظر آئے لوگوں کو کہ واقعی انصاف ہو رہا ہے۔ کسی کمزور کے اوپر چڑھائی کر دینا، کسی طاقتور کے پاؤں میں لپٹ جانا، یہ آپ کی سیاست کو کھا جائے گا، آپ کی سیاست بچی کچی کو بھی ختم کر دے گا۔ اپنے اندر ایک ایک وہ پاور لائیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو عطا کی ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ ایک خاتون ہیں، آپ کے اندر رحم دلی، آپ کے اندر پیار کے جذبات، آپ کے اندر محبت پھیلانے والی ایک سوچ زیادہ پریویل کرنی چاہیے باقی دوسروں کی نسبت۔ تو آپ یہ جو کام کر رہی ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اب آپ ملٹری جو جس پہ آپ کا ہاتھ پڑ رہا ہے، جس کو آپ کو سگنل مل گیا اس کو بھی آپ جا کے دبوچ رہے ہیں، یہ چیزیں آپ کے کرنے کی نہیں ہیں۔ آپ انفلیشن کی طرف توجہ دیں، آپ لوگوں کی ہیلتھ فیسیلٹیز کی طرف توجہ دیں، آپ بچوں کی ایجوکیشنز کے اوپر اتنے مسائل ہیں اس صوبے میں ان کی طرف جائیں، آپ رورل ایریا میں جائیں، وداؤٹ کیمرہ جائیں، جو ایک دوسرے جو کیمراز ہوتے ہیں جو نیوٹرل ایک رپورٹنگ کرتے ہیں ان کو رپورٹنگ کرنے دیں، وہ خود آپ کی اچھی چیز کو کیپچر کر لیں گے اور آپ کا امیج خود بلڈ اپ ہوگا۔ یہ جو آپ خود سے کوشش کرتی ہیں سیلف امیج بلڈنگ کی، اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، آپ ایک لافنگ سٹاک لگتی ہیں، ہنستے ہیں لوگ آپ پہ، آپ کے اندر وہ سکلز نہیں ہیں، آپ کو ابھی پالش ہونے میں بہت دیر لگے گی۔ تو آپ ان سوچوں سے ان چیزوں سے باہر آئیں گی تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، ادروائز آپ اپنے آپ کو بالکل ہی ختم کریں گی اور اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے۔ دوسری طرف عمران خان کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ اپنی جان بھی خلاصی کریں اور ہمیں بھی آزادی سے اور ٹھیک طریقے سے حکومت کرنے دیں، اور آپ جو بھی یہ الیکشن کے ریزلٹس ہیں ان کو تسلیم کریں، حکومت کو چلنے دیں، اپنی سوچ کو بدلیں، سسٹم کو تسلیم کریں۔ سسٹم کو تسلیم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک دو جو کیسز ہیں ہائی پروفائل جو آپ سے ایکسپیکٹڈ ہیں کہ آپ حکومت میں آ کے وہ کریں گے ان کو بھول جائیں، ان کے اوپر آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، ان کو فنگر پوائنٹ نہیں کرنی، آپ نے اپنی سوچ کو بدلیں تو آپ کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے، آپ آزاد بھی ہو جائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ ود ان فیو ایئرس آپ کی حکومت ہو۔ لیکن عمران خان نے یہ چیز ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ عمران خان کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور ان کو آپ جاننے کے لیے شاید آپ کی وہ سوچ نہیں ہے، وہ لیول نہیں ہے، آپ چھوٹے چھوٹی سوچ کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک یقین کامل رکھنے والا شخص ہے، اس کے اندر ایک مکمل یقین ہے اللہ پر، مسلمانیت پر، اس کو پتہ ہے کہ زندگی میں یہ چیزیں لگژریس پاورز اتھارٹیز بینگلوز بڑی بڑی گاڑیاں، یہ چیزیں زندگی کا مقصد نہیں ہیں۔ مسلمان اس چیز کے لیے پیدا نہیں ہوا، مسلمان کے پاس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک دو راستے آتے ہیں، ایک برائی کی طرف جانے والا، ایک اچھائی کی طرف جانے والا۔ یہ ہماری سوچ ہے، ہمارے اندر کا شیطان یا اچھا انسان ہے جو ہمیں پش کرتا ہے کہ ہم اچھے راستے کی طرف چلے جائیں یا برے راستے کی طرف چلے جائیں۔ ایسی سوچ رکھنے والے کو آپ نہ تو خرید سکتے ہیں، نہ ڈرا سکتے ہیں، نہ اسے دھمکا کے آپ کسی قسم کا اپنا ناجائز غیر قانونی کام لے سکتے ہیں۔ تو یہ بے سود ہے کہ آپ اس طرح کی آفرز لے کے اڈیالہ جیل میں پہنچے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس کو کبھی تمہاری بیگم کی طرف سے تمہیں تھریٹنس آئیں گے، تمہیں ہم اس کے لیے جینا حرام کر دیں گے، کبھی آپ کی پراپرٹی یا آپ کے ایسٹس، کبھی شوکت خانم کا نام چینج ہو جائے گا، کبھی آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ان چیزوں سے اس کو کچھ اثر نہیں ہوگا۔ وہ ایک جتنا میں نے اپنی لائف میں قانون اور آئین کے مطابق چلنے والا انسان دیکھا ہے تو وہ عمران خان ہی ہے۔ اس کو جتنی قانون اور آئین میں نے پاسداری سے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا، اور اسی کو آپ نے عبرت کا نشان بنا دیا صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پاس طاقت ہے۔ کیا طاقت کا مطلب یہ ہے کیا ایک بینک کے باہر کھڑا سیکیورٹی گارڈ اس بینک کو لوٹ لے یہ سوچ کے کہ میرے پاس گن ہے؟ تو یہ لاجیکلائزڈ ہے، یہ اس کو آپ جسٹیفائڈ کہیں گے؟ اور اوپر سے انصاف کے لیے وہ جائیں تو وہاں پہ ہمارے چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوں، وہ بھی اس کو کوئی نہ کوئی بہانے بھونے سے بیٹھیں، کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ میں اس کو کسی طریقے سے جسٹیفیکیشن دوں کہ اس نے ٹھیک کیا جو بھی کیا۔ ایسے ملک نہیں چلتے۔ یہ ایک دو تین جو عہدے ہیں ملک کے سب سے بڑے، ان کے اندر تو اتنی خدا ترسی اور اتنی صلہ رحمی ہونی چاہیے کہ جس سے ہمارا ملک ایک عملی نمونہ بن سکے باقی دنیا کے لیے، باقی سب مسلم کنٹریز کے لیے۔ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم یہ مادی چیزوں، یہ مٹیریلسٹک اپروچ سے آ رہی ہیں، ان سے بہت دور ہیں ہم لوگوں کو اپنی پاورز کے، اگر آپ کو کوئی پاور دی گئی ہے اللہ نے تو اللہ کا خاص عنایت ہے آپ پر، اس خاص اللہ کے تحفے کو بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ بہت جلد آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے، بوڑھے بوڑھے آپ لوگ ہیں، آپ تو ایسے جس طرح ٹین ایجر ہیں،
کچھ آگے زندگی پڑی ہے. کیا زندگی ہے؟ 60+ آپ سب کی عمریں ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، بیماریاں اتنی آپ کے اندر ہوں گی، اور پھر بھی اتنی فرونیت اور اتنی طاقت کا غلط استعمال. خدا را، آپ کی کیا سوچ ہے؟ آپ کی تو سوچ کے اندر گھس کے جاننے کو دل چاہتا ہے وہ کون سے برین سیلز ہیں جہاں سے یہ آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں. آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے تو ملک چینج ہوگا. عہدوں کو، 1-2 سال کی ایکسٹینشنز کو، اس سے باہر آئیں. یہ ایکسٹینشنز آپ کے لیے نہیں بنی ہیں. آپ کے لیے ایک یہ عہدے کی جو جتنی بھی ٹینیور آپ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک بلیسنگ ہے، یہ ایک خاص ٹیسٹ ہے آپ کے اوپر. اس ٹیسٹ سے آپ نے پوری طرح کامیاب ہونا ہے تاکہ آپ اللہ کے آگے سرخرو ہو سکیں. ایک سچے مومن کو، ایک سچے شخص کو، ایک بہترین لیڈر کو، جس کو اب الیکشن نے بھی انڈورس کر دیا ہے، 90% اس کو ووٹ ملا، کلین سویپ کیا. آپ نے کیا کچھ نہیں کر لیا اس کے اگینسٹ. اس کے سارے کینڈیڈیٹس کو ڈرایا، دھمکایا، اس کو گھروں کو توڑا، اس کی خواتین کو ہراسمنٹ کیا، بچوں کو ان کو تکلیف پہنچائی. کیا کچھ نہیں کیا، پھر بھی لوگوں نے 90% اس کو ووٹ کیا ہے. لوگوں کی اس کو، اس کے ساتھ افیلیشن کو تسلیم کریں، اس کو سلیوٹ کریں. آپ کا یہی فرض ہے، یہی ڈیوٹی ہے آپ کی. آپ لوگ اس ڈگر پہ چلے جائیں گے تو اس ملک کو سنبھالے گا کون؟ کون ملک کے اوپر کون اچھی اچھی کلاس آئے گی؟ کون سا سے اچھے آنےسٹ لوگ آئیں گے جو ملک کو گورن کریں گے؟ یہی رہ گئے ہیں شریف زرداری، ہماری قسمت میں یہی رہ گئے ہیں. چور چکے، جن کے پاس نہ ایمان ہے، جن کے پاس نہ کوئی سنسیئرٹی ہے، نہ اپنے لوگوں کے ساتھ لائلٹی ہے، نہ انہوں نے اپنے لوگوں، اپنی کانسٹیچوئنسی میں لوگوں کو ایک رائٹس دیے ہیں، ان کے لیے کچھ ایسی فیسیلیٹیٹڈ کوئی کام کیے ہیں. ان کی سوچ یہ نہیں ہے. ان کی سوچ کا صرف سب سے بڑا آج کل کا محور ہے کہ بھئی عمران خان کو کسی طریقے سے ہم نے ختم کرنا ہے، اس کو کسی طریقے سے ہمیں خراب کرنا ہے. اس نے ہمیں بالکل ہی ایکسپوز کر دیا ہے. عمران خان نے ایکسپوز نہیں کیا آپ کو اللہ نے ایکسپوز کیا ہے. یہ جس ایک ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ایج میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں پہ اب فراڈ کرنا، 420 کرنا اتنا آسان نہیں رہ گیا ہے. یہ 90s کی ایرا نہیں چل رہا ہے، یہ 80s کا ایرا نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک اخبار کا جو آپ کا ایک سسٹم تھا اس کو کنٹرول کر لو اور اخبار میں اپنی مرضی کی سرخیاں لگا کے اپنے ملک میں رول کرو اور سب اچھے کی آواز سب تک پہنچاؤ. اب سب کچھ چینج ہو گیا ہے. ایک جاہل شخص بھی شعور رکھنے کا سورس جان گیا ہے. ٹیکنالوجی آپ کے اس ملک میں اب پریویل کرتی ہے. آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے تو ملک چینج ہوگا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. عمران خان از دا لاسٹ ہوپ آف دا نیشن. اس کو، اس کا کام آزادی سے کرنے دیں. اگر آپ اس کی طاقت نہیں بن سکتے تو اس کو روکیں بھی نہ، اس کو بلاک بھی نہ کریں. جس طریقے سے یہ آگے گرو کرتا ہے، جس طریقے سے آگے پراسپیرٹی لاتا ہے یا نہیں لاتا، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اگر یہ نہیں چلے گا، عوام اس کو فورن ہیٹرڈ اس کی طرف سے آئے گی، عوام کی طرف سے وہ اس کو نکال کے باہر کریں گے. اس کو کرنے دیں کام اپنا. دوسری طرف پاکستان ایئر فورس کے جو چیف ہیں، ان کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے. اس کو دیکھ کے مجھے بڑا عجیب سا بھی لگا کہ پاکستان ایئر فورس کے جو ہمارے چیف، انہوں نے ایکسٹینشن کیوں لی ہے؟ کیا وجہ تھی ایکسٹینشن ان کو دی گئی؟ آلدو ایکسٹینشن کا ایک قانون ہے لیکن اس کا ایک وجہ بھی، ریزن بھی ہوتی ہے. ہمارے ایئر فورس میں ماشاء اللہ ایسے ایسے قابل، کمپیٹنٹ اور کیپیبل لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کو آزمانا چاہیے، جن کو آگے لانا چاہیے. یہ اب بیجا کی ایکسٹینشن دینا عوام کے ذہن میں یہ کویسچنز رائز کرتا ہے کہ جس طرح آپ نے ان سے کوئی کام لے چکے ہیں جس کا آپ نے ان کو کوئی ریوارڈ دیا ہے، یا آگے آنے والے وقت میں لینا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں یہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں وداؤٹ اینی ریزن، اور تم نے آگے جا کے ہمارا یہ کام کرنا ہے. تو ایسی تھاٹس عوام کو دینا اور اس قسم کے ایکسٹینشنز کے جو گیمکس کرنا، ان سے دور ہو جانا چاہیے. ہمارے جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں ان کو اپنے وقت پہ ریٹائر ہو کے آگے نئے فریش مائنڈز، فریش باڈیز کو آگے لے کر آنا چاہیے تاکہ وہ اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں. ان کو بھی ٹیسٹ کریں. کوئی ایک فرد واحد کسی بھی ادارے میں عقل کل نہیں رکھتا. ہمارے ہر ادارے میں بہترین لوگ موجود ہیں، ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. تو میں اس ایکسٹینشن سے بالکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. مجھے تو کوئی اس میں ریزن نظر نہیں آتا. تو خدا را آپ اس طرح کی سوچ سے باہر نکلیں. جتنا آپ نے سرو کرنا تھا کر لیا. اب آپ کی آرام کرنے کی عمر ہے، آرام کریں. اس ملک کو بھی آرام کرنے دیں، اس قوم کو بھی سکھ اور چین کا سانس لینے دیں. جو آگے نیا فریش ایک شخص آتا ہے وہ ایک نئی ہوپ کے ساتھ آتا ہے. عوام کو اس کے ساتھ ہوپ ہوتی ہے کہ یہ شاید اپنا بیسٹ دے، اپنا اس عہدے کا بیسٹ ورژن جو ہے جو عوام کے سامنے لے کر آئے، جس سے عوام فیسیلیٹیٹ ہو اور عوام کو وہ سارے اس کے ثمرات ملیں جس کو وہ حقدار ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے فی امان اللہ.